वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर खासी सरगर्मी नज़र आ रही है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हुए और बहुत बड़ा एक मेजर अपसेट हुआ इस्लामाबाद की सीट की, और अब सारा जो फोकस है वो 12 मार्च को होने वाले सेनेट चेयरमैन के इंतखाब पर शिफ्ट हो गया है। हुकूमत का जो नॉमिनेशन है वो जो मौजूदा सेनेट चेयरमैन है सादिक सिंजरानी साहब, वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो ताज़ा तरीन मीडिया इतलात आई हैं उनके मुताबिक PDM के नुमाइंदे जो होंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे। पूरी PDM इस पर इत्तफाक कर गई है। इसके साथ साथ जब ये मेजर अपसेट हुआ इस्लामाबाद की सीट पर, तो इसके बाद इमरान खान साहब ने ऐवान से एतमाद का वोट तो ज़रूर लिया, मगर अपोजिशन ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और साथ में ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि हुकूमत ने अपने ही अराकीन से वोट दिलवाने के लिए रियासती अदारों का इस्तेमाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आने वाले दिनों के अंदर स्ट्रैटजी है या हिकमत अमली है वो साफ ज़ाहिर है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। इसके साथ साथ 2 रोज़ कबल ही पार्लियामेंट के बाहर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। PTI वर्कर्स और नवाज़ लीग की जो सीनियर क़यादत है उनके दरमियान तसादुम का एक वाक़या पेश आया, और बहुत दोनों तरफ से एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इस हवाले से बहुत शदीद तनक़ीद की हुकूमती जमात पे, और साथ में ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी इसी तरह के रवैये की हुकूमत को जो है वो एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो सर जो वाक़या पेश आया, बहुत मज़म्मत करते हैं हम सब डॉन न्यूज़ की तरफ से उसकी तरफ इस सारी एपिसोड की। इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट सर ये जिस तरह का वाक़या पेश आया, बहुत से लोगों ने कहा कि इतनी पोलराइजेशन बढ़ गई है सियासी जमातों के दरमियान, ये उसी की वजह से हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या आपके ख़्याल में हम ऐसे और वाक़यात देख सकते हैं? देखिए, पहले तो आपने कहा कि वहाँ तसादुम हुआ। तसादुम तो नहीं हुआ, वहाँ हमला हुआ, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल सामने थे, और डी चौक जो वहाँ से 300 गज़ 400 गज़ दूर है, वहाँ पे PTI अपना जो भी वो लोगों उनका मुजाहिरा हो रहा था। मुजाहिरा तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है, पता नहीं क्या हो रहा था, मगर जो भी हो रहा था। आपने ये भी देखा तस्वीर के अंदर कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, ये बिल्कुल उसके सामने थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में उन लोगों को दावत दी गई या बुलाया गया या नहीं रोका गया, और वो डी चौक से आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं, नाराज़गी करते। फिर आपने देखा कि वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़े हो गए चंद इंच के फासले के ऊपर, और प्लेकार्ड उठा के, मैं गाली गलोच के लिए कोई मुहज़्ज़ब लफ्ज़ नहीं है, मगर वो गाली गलोच कर रहे थे। आप अगर वो चला दें तो आपको पता चल जाएगा। अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब को चीखना पड़ रहा था अपनी बात मुकम्मल करने नहीं, मगर जो वो कह रहे थे वो सिर्फ नारे नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपनी इंटिमिडेशन के ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करेंगे। उनका गालिबन ख्याल था कि यहाँ से चले जाएंगे इतने लोगों को देख के, 100-150 लोगों को। तो जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने मरियम औरंगज़ेब पे हमला किया। उसकी तस्वीर आपके पास मौजूद हैं। मैं और शायद खाकान अब्बासी साहब आगे थे कोई 20-25 फुट, और मरियम और एहसन इकबाल साहब पीछे थे। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो मरियम का घेराव कर चुके हुए थे, और उसके बाद आपके पास वीडियो मौजूद है कि वो मरियम पे चार्ज कर रहे थे। हम मरियम पे हमला आवर हो रहे थे और गलीज़ तरीन गालियाँ जो हैं वो निकाल रहे थे। और ये झगड़ा उस पर भी शुरू नहीं हुआ, बिकॉज़ जब मैं आया और दीगर लोग आए तो हम हिसार बना के मरियम के सामने खड़े हो गए। तो उनमें से फिर एक साहब ने पीछे से आके मरियम को किक किया, ठुड्डा मारा। और जब आप एक निहत्ती औरत पे, यानी हम 7 लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप गिन लीजिए 8 होंगे, 7, 8, 9 लोग थे, और कई सैकड़ों लोग थे। उन्होंने तसादुम तो नहीं किया, उन्होंने हमला किया। और उसके बाद फिर किसी मर्द पे हमला नहीं किया, जो औरत पीछे एक अकेली रह गई थी 10 फुट 20 फुट पीछे, उनके ऊपर हमला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त अगर कोई PTI की भी खातून होती, छोड़ दें इस बात को कि वो मरियम औरंगज़ेब थी, वो मेरी बहन है या मेरी पार्टी के अंदर मेरी हम सफ़र हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई भी और ख़ातून होती, उनका PTI से भी ताल्लुक़ होता, तो मेरा रवैया यही होता और यही होगा आने वाले वक्त में।
اگر یہ ہجوم ہمارا بھی ہوتا اور پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہوتی یا کوئی نیوٹرل خاتون بھی ہوتی تو میرا رویہ یہی ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے آج عورتوں کا عالمی دن ہے. میری بیٹی ہے ایک, میں نے ابھی اس کے حق میں اور عورتوں کے عالمی دن کے لیے ٹویٹ کیا ہے. ہم سب کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ سیاسی مخالفت کے اوپر نہ صرف ہم ننگی گالیاں نکالیں بلکہ فزیکل اسالٹ کریں اور حملہ آور ہو جائیں خواتین کے اوپر؟ ایک عورت کے اوپر اگر 50 لوگ ٹوٹ پڑیں گے تو وہ کیا اپنا دفاع کر سکتی ہے؟ تو کسی کو سڑک پہ چلتے ہوئے کو تو رکنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور یہی اس دن ہوا. جی سر, اسپیکر صاحب کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے, ٹیلی ویژنس پہ چلا ہے, انہوں نے کہا وہ دیکھیں گے اس واقعے کو, حکومت کے کسی اور نمائندے نے کوئی رابطہ کیا آپ لوگوں سے اس واقعے کے اوپر؟ جی میرے سننے میں آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اسپیکر صاحب نے غالباً اس کی مذمت کی ہے, یہ کہا ہے کہ اس پہ وہ تحقیق کریں گے. لیکن جب آپ عمران خان صاحب کی وہ کلپس چلائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو سڑکوں پہ دیکھ لوں گا, ایک دفعہ نہیں, پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے 2 تقاریر کے اندر اپنی کہا ہے کہ میں صرف یہاں نہیں بلکہ ان کو سڑکوں پہ بھی دیکھ لوں گا. تو جو ان کی گفتگو سنتے ہیں, جو ان کے جیالے ہیں, جو ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہ پھر یہی کریں گے. تو یہ رویہ کسی حد تک تو سوچنا ہوگا, خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا. اگر وہ اسٹیٹسمین ہیں, ویسے تو انہوں نے یہ الیکٹ کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان کے نہیں, پرائم منسٹر وہ صرف یا تو ان لوگوں کے ہیں جو انہیں لے کر آئے ہیں اور یا پرائم منسٹر اپنی پارٹی کے ہیں. یہ رویہ ان کا ایک تسلسل سے چل رہا ہے. جب تک وہ یہ رویہ نہیں بدلیں گے, اور پھر اگر وہ کہیں گے آپ نے دیکھا ٹرمپ نے کیا کیا, یہ پاکستانی وزیر اعظم صاحب کا سر فون آنا چاہیے تھا اور بالکل آپ لوگوں سے بات رابطہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ آج سننے میں آیا ہے, ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے ان کے, وہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کی جو میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. بالکل. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا, کٹنگ یو بٹ شارٹ. سینٹ کے انتخابات کے لیے تو سر فیصلہ ہو گیا سینٹ چیئرمین کے کہ آپ سب سپورٹ کریں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, پر سر ساتھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس ووٹ کیا جائے, کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کے اوپر کوئی مشاورت؟ کل ہوئی آپ کی بہت لمبی نشست چلی, پارٹی کی انٹرنل میٹنگ تھی, بہت فیصلے ہوئے, کیا یہ بھی بات ڈسکس ہوئی, اس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے جماعت نے؟ جی میرے خیال میں اگر تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف پنجاب کے اندر حکومت الٹانی ہے تو ہمیں آج ہوگی اس کی تفصیل, ابھی بحث ہو رہی ہے اس پہ اور تھوڑی دیر میں اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے. تو صرف پنجاب تو ہمارا مقدمہ نہیں ہے. جی پنجاب اگر ایک لارجر مقدمہ ہے جس میں یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس کو اگر ہٹانے کے لیے ہمیں پنجاب میں کچھ کرنا ہے تو ضرور ہم سارے باہمی مشاورت سے کریں گے. اس میں پنجاب بھی ہے, اس میں ہماری لانگ مارچ بھی ہے, اس میں دھرنا بھی ہے, اس میں تمام عوامل شامل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. یہ جو آپریشن ہو رہی ہے, چاہے وہ آپریشن صحافیوں پہ ہو رہی ہے یا ان کو اٹھایا جا رہا ہے یا ان کی زباں بندی کی جا رہی ہے, یا سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی ہے جن پہ نیب کے مقدمات کیے جا رہے ہیں, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, یا وہ ان قوانین کی ہے جن کے تحت آپ کے فون ہیک کیے جا سکتے ہیں, آپ کی بچیوں کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آمرانہ رویہ ہے اور یہ جو آمرانہ حکومت ہے اس کے خلاف ایک مسلم ہماری طریقہ کار لایا عمل یعنی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور اس اسٹریٹجی کے اندر کوئی پنجاب حصہ ہے اور پرپوز کرتی ہے پیپلز پارٹی تو اس پہ گفتگو ضرور ہوگی. بٹ سر تو پھر اگر جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کٹ پتلی حکومت گرانی ہے تو پھر اسلام آباد میں کریں, ختم کریں, یہ ڈی ٹور لے کے لاہور سے آپ کیوں کریں گے؟ اسلام آباد میں بھی کریں گے نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ تو سیکرٹ ووٹ تھا وہ تو اعتماد کا ووٹ ہار گئے پرائم منسٹر صاحب, مگر جہاں پہ شک ہے قانون اور یا آئین کے اندر کہ اگر آپ کھڑے ہو کے ووٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے وہ تمام لوگ, چاہے وہ ان کے الحاق میں ہیں سیاسی جماعتیں یا ان کے اندر کے لوگ ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں عجیب سی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہمیں معاملہ تمام ہوا تو اس میں الحاقی جماعتوں کے لوگ کم تھے. اس مرتبہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس آئے, پہلے 14-15 کے قریب تھے یا 16 کے قریب تھے, پھر وہ 23-24 ہو گئے, پھر وہ 35 کے قریب ہو گئے. 35 کے قریب لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہنگائی اور جو لوگوں کے ساتھ سر سنے انہوں نے ٹکٹس بھی مانگے ہیں آپ سے؟ جی ہاں مانگے ہیں بالکل. تو سر آپ لوگ تو کہتے تھے لوٹے برے, اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی ان کا گھیراؤ کر لو اور یہ کر لو, اب وہ آپ کا ٹکٹ مانگنے آ گئے تو ٹھیک ہو گیا, آپ نے کمٹمنٹ بھی سنے کی ہے ان لوگوں سے. کمٹمنٹس تو آپ کے سامنے آ جائیں گی جب الیکشن آئیں گی. نہیں سر بٹ آپ لوگوں نے تو اپنا نقطہ نظر اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو بھی شخص آتا ہے وہ لوگوں کا مقدمہ لے کے سامنے آتا ہے, اور وہ لوگ
جو لوگوں کے ووٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ ہمارے پاس آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگ آئے تھے لوگوں کی غربت دور کرنے کے لیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. ہمارا مقدمہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپوننٹس کو ڈی سی کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے پکڑ کے جیلوں میں بند کر دو یا مقدمات درج کر لو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی روایتی طور پہ سیاست کرتے ہیں, کئی نسل سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. تو سر جب وہ پی ٹی آئی کو جائیں تو وہ لوٹے اور آپ کے پاس آئیں تو ان سے غلطی ہو گئی اور اب وہ مطلب میں نے تو آپ کو یہ ابھی نہیں کہا کہ ہم نے کیا اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے. سر سارا شہر کہہ رہا ہے کہ کچھ آپ لوگوں نے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی شہر کا حصہ ہوں تھوڑا سا, ایک چھوٹا سا, اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 35-36 کے قریب لوگ تھے, پھر جن کے اوپر ایک تو بوجھ ووٹ کا تھا, پھر ان کے اوپر ایک دوسرا بوجھ پڑا 24 گھنٹے پہلے جو ووٹ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ پھر ہٹ گئے. وہ جو ان کو صراط مستقیم نظر آئی تھی اس صراط مستقیم سے ہٹے بھی کچھ لوگ جنہوں نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا. تو ہمیں یہ تمام عوامل دیکھنے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی پارٹی کے کس جگہ پہ کون کون کینڈیڈیٹ انٹرنسڈ ہیں, کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس نہیں. جو مرضی آپ اس کو کر لیں, بات تو پھر وہی ہے نا کہ آپ بھی وہی کریں گے جو اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا. وہ یہ ہے کہ جب الیکٹیبلز آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, مگر وہ جب کسی اور جماعت کے پاس جائیں گے یا آپ کو چھوڑ کے کہیں جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کرتی ہے. میں ایک طرح سے آپ کی بات مانے لیتا ہوں, کیونکہ اس کو یکسر رد کر دینا میں سمجھتا ہوں نامناسب ہوگا آپ کی اس بات کو. لیکن آپ دوسری بات, آپ ماشاءاللہ ایک طویل مدت سے صحافت کر رہی ہیں, قلم آپ نے ہاتھ میں, جی نہیں قلیل مدت, معافی چاہتا ہوں میری اردو اچھی نہیں, ایک قلیل مدت سے آپ صحافت کر رہی ہیں. آپ کو بھی فرق معلوم ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ کون سا بوجھ کس وقت پڑتا ہے, یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے لوٹا جو کسی اور کے اشارے کے اوپر آتا ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہیں, کئی لوگ جو جب نئی غربت کا, مہنگائی کا لوگ ان کا گریبان پکڑتے ہیں سڑکوں پہ تو اس وجہ سے سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں سیاست کرنی ہے تو اس جماعت کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. تو ایک طرح سے سمپلسٹکلی آپ کا جو سوال کا جواب ہے جو آپ نے دیا وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نوانس طریقے سے سوچیں تو آپ کو یہ معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ ووٹ کی وجہ سے موو کرتا ہے یا غربت کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے, اور کون اشاروں کے اوپر موو کرتا ہے. سر اب آپ کہہ رہے ہیں اب کتنی بحث کر سکتے ہیں. اچھا سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, جلدی سے یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں صادق سنجرانی صاحب بھی ہار جائیں گے جس طرح حفیظ شیخ صاحب ہارے ہیں سینٹ کا الیکشن. وی ول see a continuation, یا کہہ سکتے ہیں کہ continuation of the PDM success on March 12th. دیکھیے ہمارے پاس نمبرز تو زیادہ ہیں, 53 کا کاؤنٹ ہے, وہ اگر آپ اس میں سے ایک دو لوگ نکال دیں تو جماعت اسلامی کو فیصلہ کرنا ہے, ڈار صاحب یہاں موجود نہیں ہیں تو بھی 51 رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں معاملات, تو وہ سارے معاملات بھی نوانس میں کوئی اور بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے, لیکن اس وقت نوانس میں ایک ہی شخص ہیں. تو اگر آپ نوانس بھی ڈال دیں تو ہماری میجورٹی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بوجھ جو ووٹ سے زیادہ ہے وہ کتنا پڑے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. نمبرز تو ہمارے پاس ہیں, اب تو بات کچھ اور ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مارچ 8 کی, ویمنز ڈے کی اور عورت مارچ کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خواتین کے عالمی دن کا, جو آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آج پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر عورت مارچ کا انعقاد بھی کیا گیا, جس کے اندر خواتین کے حقوق, ان کی صحت, تعلیم, معاشی خود مختاری کے علاوہ جو کی بھی بات کی گئی, ساتھ میں تھیٹریکل پرفارمنسز بھی پیش کی گئیں اور پرجوش تقاریر بھی کی گئیں. یہ جو سوال مگر جو ہے پھر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر پاکستان کے اندر عورتوں کو برابری کی سطح کے اوپر اپنی وجود منوانے کے لیے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا. جنسی برابری کیا محض ایک نعرہ اور ایک مت ہی رہے گا؟ دیہی علاقوں کے اندر جو پسماندہ زندگی گزار رہی ہیں خواتین, جیسے کہ تھر کے اندر, اور جو خودکشی کرنے پر مجبور خواتین ہیں, ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی اور کب آئے گی؟ مسئلہ صرف کم تعلیم یافتہ یا غریب خواتین کا نہیں ہے.
2 روز قبل رکن پارلیمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ پارلیمنٹ کے عین سامنے جو بدسلوکی ہوئی، اس کی اس ایک واقعے کی وجہ سے بھی بہت سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اور ان کے حقوق کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ تو پچھلے سالوں کے اندر ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایک تبدیلی سی نظر آ رہی ہے، بہت سے حقوق جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کیے گئے، مگر یہ بحث ابھی بھی جاری ہے کہ یہ مسئلہ صرف قوانین کا ہے یا سماجی رویوں کا۔ دوسری طرف پاکستانی خواتین جو ہیں وہ میڈیکل، سپورٹس، انجینئرنگ، ہوا بازی، کلنری آرٹس، میڈیا، صحافت، پرفارمنگ آرٹس، ان زندگی کے ان تمام شعبوں کے اندر ان کی جو کامیابیاں ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں، اور یہ ایک ڈسپائٹ آل دا ڈس ایڈوانٹیجز اور جو مسائل ہیں ان سب کے باوجود یہ ایک حوصلہ افزا رجحان ہے۔ اسی موقع کی مناسبت سے آج ہم نے فریدہ شہید صاحبہ کو ہے، وہ ایک ویمن ایکشن فورم کی سینئر ممبر ہیں، سینئر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سمر منلہ صاحبہ، سماجی کارکن ہیں، ڈاکیومنٹری میکر ہیں، اور اس سارے معاملے کے اوپر آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ فریدہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عورت مارچ پچھلی دفعہ بھی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا۔ پچھلے سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایک بحث رہی، جو ایک سلوگن تھا اس مارچ کا، میرا جسم میری مرضی۔ اس سال کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تنقید کم ہوئی یا بحث اس نعرے کے حوالے سے کم ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی کچھ ایکسیپٹنس آ گئی ہے، کچھ سمجھ آ گئی ہے سماج کے اندر بھی لوگوں کو کہ یہ جو ایک آواز تھی یا ایک فریز تھا اس کے کیا معنی تھے؟ وہ جو ایک شوق یا ہارر ہم نے پچھلے سال دیکھا یا جس پہ بہت شور شرابہ ہوا، اس سال ہم کہہ سکتے ہیں فریدہ صاحبہ کہ کچھ ذرا کم شور مچا ہے؟ میرے خیال میں یہ درست ہے کہ پچھلے سال کے نسبت بہت کم ہوا ہے۔ جو پچھلے سال ایک ہنگامہ رائے ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ لوگ ان کو مان گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ ہے، کیونکہ آج کے دن بھی دیکھیں جو لوگ وہاں پہ تھے، نعرے بہت سارے تھے، بلکہ مطالبہ جو تھا لاہور میں کم از کم خاص طور سے صحت کے حوالے سے اور کورونا جو چل رہا ہے اس کے وبا کی وجود کی وجہ سے کافی چیزیں اس سے تعلق رکھتی تھی جو ڈیمانڈز تھے، لیکن جو میڈیا کے لوگ تھے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ بار بار وہ جب ہم سے کم از کم مجھ سے بات جب کی تو 2-3 سوال یہی اٹھائے کہ بھئی یہ میرا جسم میری مرضی کا کیا چکر ہے۔ وہ ایک حد تک تو ہم پروگریس کر چکے ہیں کہ شاید کچھ ایکسیپٹنس زیادہ ہے اور کچھ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو میرا جسم اگر ہے تو کسی اور کی مرضی نہیں ہو سکتی ہے، اس پہ تشدد وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اگر آپ اس کی بات کریں کہ کتنے بچے پیدا ہونے چاہیے یا کب ہونے چاہیے، یہ خاتون کے اپنے جسم کے بارے میں اس کو خود مختار ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ مل جل کر بچوں کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے زبردستی۔ کسی حد تک آپ آگے گئے ہیں لیکن پوری طرح سے وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ جی سمر صاحبہ، یہ جو بحث پچھلے سال چلی بہت آبویسلی تنقید بھی کچھ جو سیکٹرز تھے ہوئی، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے یا کنٹروورشل باتیں یا متنازع باتیں نہیں کریں گے تو شاید خواتین کے جو حقوق کی ایک یہ سفر ہے اس پہ شاید زیادہ سپورٹ مل جائے، زیادہ سہارا مل جائے، لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اس ساری ڈیبیٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا یہ جو آرگیومنٹ پچھلے سال دیا گیا تھا کہ نعروں کے اندر ایسی بات نہ کریں جس سے لوگ جو ہیں وہ گھبرا جائیں، ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات کریں جس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ ہوں؟ ڈو یو تھنک یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کرنی چاہیے، یہ ایک ایسی تنقید ہے جس کو اہمیت دینی بھی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دینی نہیں چاہیے عارفہ، کیونکہ جو اصل مسائل ہیں ہم ان سے پھر دور ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ان کمپلیکیشنز میں پڑ جائیں کہ یہ کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ کیوں لکھا گیا، تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور کوئی بھی جدوجہد کوئی بھی آپ دیکھ لیں،
وہ آسان نہیں تھا. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی مرضی، ان کی خوشی، ان کی خوشنودی کو لے کے تو آگے چلیں. آبویسلی یہ مشکل باتیں ہیں، آبویسلی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہر ایک کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن جو بات بری لگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ پلیک کارڈ آپ چھوڑ دیں، وہ میسج آپ چھوڑ دیں، لیکن ابھی بھی دور دراز کے علاقوں میں عورتیں ہیں جن کو کسی قیمت کے عوض بیچ دیا جاتا ہے. ابھی بھی عورتوں کو جرگوں میں دیا جاتا ہے بدلے صلح میں. ابھی بھی بنی ہو رہا ہے، سورا ہو رہا ہے، سر پیسہ ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ اتنا غصہ آنا چاہیے جتنا کہ ایک فلیک کارڈ یا ایک میسج پہ آیا. اور جہاں تک میسج کی بات ہے، جو بہت ایک انکریجنگ بات ہے کہ اس کو بھی لوگ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے اس سال اس پہ اتنی زیادہ تنقید نہیں ہوئی. اگر پچھلے سال اس پہ شور بنا تھا تو وہ میڈیا نے کس طرح سے اس کو سامنے لائے، کس طرح لوگوں کو ٹاک شوز میں اور زیادہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ایک مسئلہ تھا. لیکن میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں. میں خود آج گئی تھی عورت مارچ میں، اور میں ان سب خواتین، ان لڑکیوں کو شاباش دیتی ہوں کہ جنہوں نے باوجود ہر مشکل کے، ہر تھریٹس کے، اسلام آباد میں تو لاسٹ ایئر ان پہ پتھراؤ بھی ہوا، لیکن وہ پھر بھی اس بار نکلی اور انہوں نے بہت زیادہ میجورٹی کو اس میسج کے بارے میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بہت لوگ سمجھ بھی گئے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے ملک کی عورتیں صحت کے نام پہ یا کلچر کے نام پہ اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہو کہ وہ اتنے زیادہ بچے بار بار اگر پیدا کریں گے ان کی صحت کے لیے یہ خطرناک ہے. تو جب یہ جسم کی بات ہوتی ہے، اس میں اس رائٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس عورت کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ڈسائیڈ کرے کہ اس کو کتنا گیپ دینا چاہیے بچے پیدا کرنے میں. فسٹولا ایک ریالٹی ہے ہمارے ملک میں. وہ بھی یہی میسج ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورتوں کا جو جسم ہے اس پہ ان کا اختیار ہونا چاہیے، ان کا رائٹ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے اس کا. فریدہ صاحبہ، ایک بات ذرا ہمیں بھی سمجھائیں. خواتین کی طرف سے پاکستان کے اندر مظاہرے جو ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے وہ جیسے ہمیں تاریخ میں ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے کہ ویف کی جو شروعات تھیں، خاص طور پہ جو حدود آرڈیننس آیا اس کے بعد، تو تاریخ تو ہمیں یوں پڑھائی جاتی ہے کہ یہ خواتین سڑکوں پہ نکلی، مظاہرے تب سے چل رہے ہیں. مگر یہ پچھلے چند سالوں کے اندر کیوں اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسے کوئی ایک نیا فینومینن ہے، اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ہم کہیں کہ اب جو آگہی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے زیادہ بات ہوتی ہے، میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ نے شروع کیا تھا، ایک تو یہ اس طرح کے ڈیمونسٹریشن، جلوس وغیرہ نکلتے آئے ہیں، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، جس میں خواتین شامل تھیں اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ان کے مطالبے تھے. لیکن جو میں کہنا چاہوں گی وہ شاید جو پچھلے چند سال جو عورت مارچ کے حوالے سے ایک ری ایکشن آیا ہے لوگوں کے، وہ میرے خیال میں اس لیے بھی آیا ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو وہ آمریت کا دور تھا، اور ہمارا جو مطالبہ تھا وہ آمریت اور ریاست سے تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں، ہم وہ دوبارہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ کے کالے قانون آپ کو یاد ہوگا، تو ہمیں کوئی 27 سال تو لگے حدود آرڈیننس کے حوالے سے جدوجہد کرتے کرتے. اب جو عورت مارچ کے حوالے سے یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے
उनके जो इश्यूज हैं वो हमसे फ़र्क है। वो इस तरह से नहीं है कि रियासत आपसे कोई हक छीन रहा है या रियासत आपको महदूद से महदूद तर करता जा रहा है जो उस ज़माने में था। आजकल जहाँ से कानून भी हम पास कर देते हैं, बाहर जाके मुआहदे भी साइन कर देते हैं, दस्तखत करके हम आ जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो दर हकीकत ज़िंदगी है उसमें वो तब्दीली नहीं नज़र आ रही है। सो वहाँ पर आपको रोज़ अगर हरासा करते हैं, आप बस स्टॉप में खड़ी हैं, दफ्तर जा रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, वो जो माशरा है वो अभी तक बदला नहीं है। तो हम तो कानून तो पास करते रहते, लेकिन उस पर अमल दरामद मेरे ख्याल में बहुत कम होता है। और दूसरा मुझे जिस चीज़ से बहुत अफसोस है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, यानी कि पैसे लगाएं जो आपके नैरेटिव एक है। मैं कहती हूँ अब आपको यू हैव टू पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज़, एटलीस्ट सम ऑफ योर मनी, इन द सेंस कि आप कानून बना देते हैं, लेकिन उस पर रियासत की तरफ से मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आती है जिसमें वो कह रहे हैं बार बार कि ये एक सिनफी बराबरी हमें चाहिए, अच्छी है, तशद्दुद औरतों के ख़िलाफ़, बच्चियों के ख़िलाफ़, ख्वाजा सरा के ख़िलाफ़, किसी और शख्स के ख़िलाफ़ नामंजूर है। तो उस तरह के जो आप माहौल एक पैदा करते हैं, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक रियासत पे भी एक ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो वाज़ेह फ़र्क है कि उस ज़माने में हम रियासत के साथ और उसके कानून और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, लेकिन अब जब आप कर रहे हैं माशरे को बदल रहे हैं, तो एक्चुअली माशरे को बदलना का मतलब है कि हर घर को बदलना है। वो हर घर जो है, लोग घबरा जाते हैं। जो अभी किश्वर के वो शेर पढ़ रही थी, तो वो जो दीवार गिर गई है ना, लोगों को डर है बिल्कुल कि सही। जो हमारे कल्चर का दीवार है वो गिर गई है, और वो किस तरह से हिल गई है, कम से कम गिरी नहीं है, सही। लेकिन उससे परेशान है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़रीदा शहीद साहिबा से और समर मिनल्ला साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं औरत मार्च के हवाले से और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। जी समर साहिबा ये बताइएगा कि ऑब्वियसली अभी फ़रीदा साहिबा ने भी ज़िक्र किया कि हेल्थ के हवाले से डिमांड्स हैं इस साल औरत मार्च की। इस साल पेंडेमिक का साल था, ऑब्वियसली बहुत बात हुई है इन सम वेज़ सेहत की और हेल्थ की, पर पाकिस्तान के अंदर एक इशू जो शायद कम हाईलाइट हुआ था वो ये डोमेस्टिक वायलेंस का था, और किस तरह एक पेंडेमिक के अरसे के अंदर जब लॉकडाउन की बात हो रही थी, लोग घर से कम निकल रहे थे, तो इसके कितने मनफी असरात हो सकते हैं उन ख़वातीन पे जो घर के अंदर बंद भी हैं और जो किसी ना किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका शिकार बनती हैं। जी आरफा, ये एक रिपोर्ट जो कि प्रोविंशियल कमीशंस की आती है हर साल, उसमें 2020 में कोई 25% इंक्रीज पंजाब में हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस में। कोई 3200 केसेस रिकॉर्ड हुए थे, रिपोर्ट हुए थे। तो ये तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इसका अगर मनफी कोई असर होता है तो वो उन औरतों पे होता है जो कि घर में होती हैं, जो कि अगर उन पे तशद्दुद हो भी रहा है तो वो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है वो कोविड के मुताबिक अभी तक मेरे ख्याल से हमने गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह इफेक्टिवली उस पे काम नहीं किया। क्योंकि केपी में भी ये एक एग्जाम्पल है जहाँ के पुलिस के पास बहुत कम कंप्लेंट्स आए उनके हेल्पलाइन पे, लेकिन जो मर्डर्स रिकॉर्ड हुए हैं खवातीन के वो बहुत ज्यादा हुए हैं। तो ये खुद एक एग्जाम्पल है कि ये मनफी तौर पे औरतों पे खास तौर पे बहुत ज्यादा इसका असर हो रहा है। तो मेरे कितना ख्याल बुरा से असर रहा है। जी जी फ़रीदा साहिबा, अब औरत मार्च इस हवाले से इस साल उनकी जो डिमांड्स हैं वो सेहत के हवाले से उनका फोकस रहा है। प्लीज़ ज़रा हमसे तफसील कुछ शेयर कीजिएगा
کہ ایگزیکٹلی کون سے ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں؟ اس میں لمبا چوڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے جو بجٹس ہیں ہمارے ہمیشہ سے ناکافی ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے یہ مطالبہ ہے کہ 5% کم از کم آپ کا وہ ہونا چاہیے بجٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے, ویکسینز کا سب لوگوں تک کس طرح سے رسائی ہوگی, کس طرح سے وہ رول آؤٹ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے صحت کا جو بجٹ پچھلے سالوں میں تھا وہ کس طرح سے استعمال ہوا. بجٹ میں آپ کو جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ نہیں ملتا ہے, سو وہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ ہو. لیکن جو پینڈیمک کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں جلدی سے کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہم لوگوں نے کافی تحقیق کی تھی اس پہ کہ نہ صرف گھریلو تشدد بڑھ گیا تھا, رسائی آپ کی بالکل بند ہو گئی تھی, اور آپ کے دارالامان اور شیلٹرز جو ہیں وہ نہیں کام کر پا رہے تھے زیادہ تر. سو ایک تو یہ ہے کہ تولیدی صحت پہ بھی بڑا اثر ہے. ہمارے یہ مطالبہ عورت مارچ کے حوالے سے نہیں, جنرلی خواتین کا یہ ہے کہ ایمرجنسی سروسز یہ ڈکلیئر کیے جائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.